किसी जगह पर भी कामयाबी नहीं है। ये काम औखा बड़ा है, इतना सौखा कोई नहीं है। औलाद से बढ़ के सुबह शाम जिनकी औलाद होती है वो अपनी औलाद को ना देखे उनका गुजारा नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं, एक दोस्त थे, वो किसी दूर जगह पे ड्यूटी करते थे इस्लामाबाद में, तो अब वो इस्लामाबाद छोड़ के हमारे इस एरिया में आ गए। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद छोड़ के और ये एरिया हमारा, ये जो बुचेगी का एरिया है, इस एरिया को अपनाने की एक वजह ये है कि मेरी औलाद है, मेरी औलाद, मैं अपनी औलाद के बिना नहीं रह सकता वहाँ। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे मैं फैमिली साथ नहीं रख सकता, यहाँ फैमिली साथ। औलाद की मोहब्बत पे उसने अपना बिज़नेस आला छोड़ दिया, एक खूबसूरत इलाका छोड़ दिया, एक आला मकाम छोड़ दिया औलाद की मोहब्बत में। क्या हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसा करते हैं? और यकीनन नहीं करते। नहीं करते तो फिर ईमान के किस दर्जे पे खड़े हैं। दौलत की खातिर इंसान क्या कुछ करता है, दौलत के लिए 7 समंदरों पार लोग चले जाते हैं, और लोगों को पता भी है ये रिस्क हो सकता है कि कागज़ ना बने, 10-10 साल हमें वहाँ रहना पड़े। ऐसा मुमकिन है, कई लोग इस तरह हैं, 10-10 साल उन्होंने यूरोप के अंदर गुजार दिए और सब कुछ बर्दाश्त किया। वतन की दूरी, माँ बाप की दूरी, दोस्तों की दूरी, हर शय की दूरी कबूल कर ली। किसके लिए? दौलत के लिए। पर सरकार कहते मोमिन वो है दौलत से बढ़ के मेरे साथ प्यार करे, दौलत के साथ ये प्यार है और इससे बढ़ के नबी पाक से प्यार होगा तो बात बनेगी। वो भी हमारा पल्ला खाली है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते माँ बाप से बढ़ के। और कितने लोग ऐसे हैं, कितने भाई ऐसे हैं, ये दास्तान आपके भी सामने है। कितने भाई ऐसे हैं, वो कहते नहीं छोटे भाई के मैं घर जाता ही नहीं, मैं उसकी बीवी को बुलाता ही नहीं। यार वजह क्या हुई है? वो तेरा सगा भाई है। नहीं, एक बार उसकी बीवी ने मेरी माँ को ये कहा था, मैंने भाई का घर छोड़ दिया है। हम अपने वालदैन के खिलाफ छोटी सी बात सुनना गवारा कोई नहीं करते, और नबी पाक की इज्जत वालदैन से बढ़ गया। और हम वालदैन के लिए जो स्टेप ले लेते हैं, क्या वो नबी पाक के लिए भी कभी हमने लिया है? खुलासा ये है, हकीकत ये है, बात कोई नहीं बननी। सरकार से बढ़ के अगर प्यार हकीकत के साथ दिल में नहीं है तो बात ही कोई नहीं। और बंदे का ईमान ही तब कामिल है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ उसको नज़र आए, हर बात से पहले नबी पाक नज़र आए। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं बरादरी, दुनिया, मोहल्लेदार, ये क्या कहेंगे। हमें पता है कि सुन्नत तरीका निकाह का क्या है, हमें पता है नबी पाक क्या फरमा गए, लेकिन हम कहते बरादरी कहेगी कि इसने ढोल भी नहीं बजाया शादी पे। बरादरी क्या कहेगी कि इसने कोई कंजर ला के नहीं नचवाए अपने बेटे की शादी पे। बरादरी क्या कहेगी कि इन्होंने मेहंदी कोई नहीं की। बरादरी आगे है, लोग आगे हैं। कितने ऐसे काम हैं जो हम सिर्फ लोगों की वजह से करते, लोग क्या कहेंगे जी, लोग नाराज ना हो जाए, मोहल्लेदार नाराज ना हो जाए। हम नेकी करना चाहते हैं पर नहीं करते लोगों की वजह से। रसूल पाक की वजह से हमारे दिल में ये बात कभी नहीं आई, ज़माना रूठता है तो रूठ जाए, सरकार राजी रहे, ऐसा नहीं होता। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह हमें पनाह अता फरमाए, ऐसा कई बार होता है। दीन पीछे है, लोग आगे हैं, दीन पीछे है, दोस्त आगे हैं, रसूल पाक की मोहब्बत पीछे है, लोग हमारे आगे। तो ये खाली दावे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरना कोई सौखा नहीं है। एक कबीला आया तो उन्होंने कहा जी हम मुसलमान हो गए हैं, कुरान की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया गौर करो तुम कह क्या रहे हो। वो नबी की गुलामी को इतना आसान काम नहीं है, उनकी मोहब्बत लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये वो अपना दूसरा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आसानी से आपने खा ली और आपके पेट के अंदर चली गई। ये बड़ियाँ कुर्बानियाँ मांगती हैं मोहब्बत रसूल। कितने कितने लोग हैं उन्होंने बाकायदा कुर्बानियाँ दी हैं, और हम तो अपने बिजनेस में ईमानदारी नहीं कर सकते रसूल पाक की वजह से। बाकी सारा साल दूर रह गया, साइड पे रह गया, हम तो कम से कम रबीउल अव्वल के महीने में अपने अंदर बदलाव कोई नहीं लेके आते। ये सरकार की विलादत का महीना है, अपने अंदर बदलाव लेके आए, वो कोई नहीं लेके आते। कम से कम इस महीने में नबी पाक की निस्बत की वजह से कुछ कर ले, कोई नहीं करते। और जिस बंदे ने नबी पाक के साथ प्यार किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़र्रा बराबर मोहब्बत का दम भरा,
تو وہ بندہ زمین و آسمان دین و دنیا ہر جگہ پہ زمانے کا چمکتا ہوا عظیم ترین ستارہ بن جاتا جو نبی پاک کے لیے کچھ کرے۔ ہم ان کو دے کوئی نہیں سکتے، ہم ان کے اوپر کوئی مہربانی کوئی نہیں کر سکتے، ہم ان پہ احسان کوئی نہیں کر سکتے، پر یہ ان کا احسان ہے کہ جو ان کے دروازے کا غلام بن جاتا ہے وہ زمانے کا شاہ بن جاتا ہے، سارا زمانہ اس کا گدا بن جاتا ہے۔ نبی پاک کی محبت کے اندر یہ صورتحال ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزرے اور آپ نے دیکھا وہ میدان جہاں پہ کبھی آپ وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، اور کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کی بادشاہت، آپ کی خلافت فلاں فلاں فلاں۔ آپ نے کہا ہے لوگوں غور سے سن لو، عمر تو وہ ہے کہ جس سے 10 اونٹ ایک لائن پہ نہیں لگتے تھے، پہلا اونٹ سیدھا کرتا تھا تو دوسرا پیچھے ہو جایا کرتا تھا، دوسرے کو آگے کرتا تھا تو پہلا آگے ہو جایا کرتا تھا۔ باپ میرا مارتا تھا مجھے اور مجھے کہتا تھا عرب کا بیٹا ہونے کے باوجود اونٹ تو سے لائن میں نہیں لگ رہے۔ آج اگر پوری دنیا میرے اشارے پہ ناچتی ہے تو یہ محمد مصطفیٰ کی نگاہ کا کرم ہے۔ عمر تو وہ ہے جسے اونٹ نہیں سیدھے ہوتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں جی میں ایسے ہو گیا جی، وہ میں پڑھ لکھ گیا جی، میں نے پیسے کما لیے، میں نے ایسے کر لیے۔ حضرت عمر دیکھے جنہوں نے سب کچھ کمایا لیکن کہا میں کچھ نہیں ہوں، یہ رسول پاک کی نگاہ کا صدقہ ہے، یہ رسول پاک کی بارگاہ میں غلامی اختیار کرنے کا صدقہ ہے کہ سب کچھ مل گیا عمر کو۔ عمر کو تو 10 اونٹ لائن میں لگانے نہیں آتے تھے، اور جس کو جو ملا ہے وہ نبی پاک کے صدقے ملا ہے۔ حتیٰ کہ مولا علی کو جو ملا ہے، صدیق اکبر کو جو ملا ہے، نبی پاک سے محبت کی انہوں نے داستانیں رقم کر دی۔ انہوں نے نہیں دیکھا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا فلاں ہے، انہوں نے کہا سارے رشتے پیچھے ہیں، نبی پاک کا رشتہ آگے ہے۔ تو پھر بات بنی ہے، پھر زمانے کے اندر وہ کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ایسا اپنایا کہ اس کو پکڑ کے رکھا، اور جس طرح کہتے ہیں نا کسی چیز کو دانتوں سے بندہ مضبوط کر لے، اس طرح انہوں نے کر کے رکھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو لشکر دے کے بھیجا تھا کہ جاؤ، اور سرکار کا وصال ہو گیا، حضرت زید واپس آ گئے تو حضرت صدیق اکبر سے کسی نے کہا کہ آپ اب ایسا کریں، بلکہ اکثر نے کہا اب ان کو روانہ نہ کریں۔ آپ نے کہا نہیں، میں تو روانہ کروں گا، جو کام نبی پاک کر گئے میں ہرگز اس کو بدل کوئی نہیں سکتا۔ کتنے اس کے فائدے ہوئے، وہ زمانہ جانتا ہے، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، اسلام کے خلاف جتنے لوگوں نے سر اٹھایا وہ سارے سر کچل کے رکھ دیے اس لشکر نے جو حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کے حکم کو پورا کرتے ہوئے بھیجا تھا۔ سرکار کی اب یہ دیکھیے، آج تو ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں کرتے ہو، یہ نبی پاک نے نہیں کیا۔ امام بخاری کی محبت کا عالم دیکھیں، امام بخاری حدیث لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پھر حدیث لکھتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو یہ کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، نہ قرآن کی کسی آیت میں ہے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے۔ حدیث رسول لکھنے کے لیے پہلے وضو کرو اور پھر غسل کرو پھر حدیث رسول لکھو، کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ آج وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں جو کام نبی پاک نے نہیں کیا وہ کام تم کیوں کرتے ہو، وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، پھر حدیث لکھتے کہ میں نبی کا کلام لکھنے لگا ہوں، لوگوں شان کام نہیں کرنے لگا، نبی کا کلام لکھنے لگا ہوں۔ نبی کے کلام کی عزت یہ ہے کہ وضو بھی ہونا چاہیے، غسل بھی ہونا چاہیے۔ محبت، ادب، سرکار سے پیار یہ قاعدے قانون نہیں دیکھتا، اور ہر چیز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہو۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، حدیث اصول بیان کرتی ہے۔ آج تک کسی بندے نے امام بخاری کے اوپر فتویٰ تو لگایا ہی نہیں ہے۔ امام بخاری نے وہ کام کیوں کیا جو نہ صحابہ نے کیا نہ نبی پاک نے کیا؟ کسی صحابی کے بارے میں یہ روایت نہیں ملتی انہوں نے نبی پاک کی حدیث لکھنی ہو تو پہلے وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے۔ لیکن امام بخاری نے یہ نیا کام کیا۔ اگر امام بخاری کا محبت میں نیا کام کرنا جائز ہے تو آج ہماری لائٹیں لگا لینا کیوں نہ جائز ہے؟ ہم محبت میں کرتے ہیں۔ اگر ہم نبی پاک کی محبت میں جلوس نکال لیتے ہیں تو یہ ہماری محبت ہے، ہماری چاہت ہے نبی پاک کے ساتھ۔ یہ کیوں مخالف ہو گئے لوگ اس چیز کے؟ تو نبی پاک کی محبت جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے۔ ایک صحابی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان باندھتے تھے۔ یہ جو اونٹ کے اوپر باندھا جاتا ہے، گھوڑے کے اوپر باندھا جاتا ہے، مختلف یہ جو جانور جن کے اوپر سواریاں ہوتی ہیں، وہ کاٹھی کہہ لیں آپ اس کو، وہ باندھا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے باندھا نہیں، ایک دن انہوں نے نہیں باندھا
تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نہیں باندھا، اور جب انہوں نے نہیں باندھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہلی ترتیب نہ لگی اس کی. تو سرکار نے پوچھا کہ یہ کس نے باندھا ہے؟ فرمایا جی فلاں نے. تو فرمایا جو پہلے باندھتے تھے ان کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا وضو کوئی نہیں تھا. وہ وضو تو قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے. تو وہ صحابی نے کسی حدیث میں یہ نہیں آیا، قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پہ بیٹھے اس کی کاٹھی باندھنے کے لیے وضو ضروری ہے. وہ صحابی نے کہا نا میں نہیں باندھنا یار، تو باندھے کیوں، آج میرا وضو نہیں ہے. وہ فرماتے تھے یہ جو پلان ہے یہ عام بندے کا نہیں ہے، ہمارے نبی کا ہے، یہ رسول پاک کا ہے. ہم ان کا جتنا ادب کریں گے اتنا ہی بہتر ہے. اور کتنا مشہور واقعہ 1000 بار آپ نے سنا ہوگا، دوبارہ پھر ہم اس کو دہرا دیتے ہیں. ابو سفیان آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ ان سے ملنے کے لیے آئے مدینہ منورہ میں. تو آپ سے جس کو ملنے کے لیے آئے تو آپ نے بستر اس کو لپیٹنا شروع کیا. تو آپ نے یہ سمجھا کہ میں مکے کا سردار ہوں، میں رئیس ہوں، میں سب سے وڈیرا جرنیل ہوں، میں مکے کی فوج کو دیکھنے والا ہوں، سارے کام میں کرتا ہوں. تو بیٹی کے گھر میں آیا کوئی اعلیٰ بستر میرے لیے بچھائے گی. تو انہوں نے باقاعدہ پوچھا بھی، تو آپ نے کہا یہ وہ بستر ہے جہاں پہ سرکار آ کے بیٹھتے ہیں. تو میں نہیں چاہتی کہ میرے نبی کے، حالانکہ شوہر بھی ہیں، سرکار کے جسم پہ کسی اور بندہ، جس جگہ پہ سرکار کا جسم لگتا ہے کوئی اور بندہ آ کے بیٹھ جائے. تو میں تو ادب کے لیے بستر جو ہے سمیٹ رہی ہوں، بیٹی ہو کے دیکھ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے وہ بندہ زمانے کا کامیاب ترین بندہ ہے. یہ کسی رسائل میں یا جرائد میں کہیں یہ بات یہ لکھی گئی کہ ایک بار پاکستان کے اندر ایوارڈ تقسیم ہو رہے تھے ان لوگوں کو کہ جو پاکستان میں رہ کے پاکستان کی خدمت کرتے رہے. یہ انگریزوں کی بات ہے، اس دور میں کچھ ایوارڈ تقسیم ہو رہے تھے اسلام آباد کے اندر. اب ایک پرانی بات پڑھی سنی تھی تو اب میرے ذہن میں وہ باغ کا نام نہیں ہے، وہ ایک جگہ پہ بڑا کنونشن ہوا، وہاں پہ انگریز بھی بڑے مدعو کیے گئے. ان لوگوں نے آ کے کہا کہ جی جن لوگوں نے بڑی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں نا جی، وہ ساتھ دلیل بھی دیں اور ساتھ اس بندے کو نومینیٹ بھی کریں تاکہ ہم اس کو یہ انعام دے سکیں. وہ کرتے گئے ایک انگریز کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی میں بھی کسی کو ایوارڈ دینا چاہتا ہوں پر مجھے اس بندے کا نام کوئی نہیں آتا، بندہ کون ہے، میں کس کو ایوارڈ دوں. اب ہوا کیا، ہوا یہ کہ وہ سٹیج پہ کھڑا ہے اور کھڑا ہو کے اب بول رہا ہے کہ میں ایک بار یہ وہ جو کالج کسی کا نام بتایا اس کے ساتھ پارک تھا تو وہاں میں چہل قدمی کیا کرتا تھا. پاکستان کی تقسیم ہونے سے پہلے جب انگریز کا دور تھا میں وہاں پہ چہل قدمی کیا کرتا تھا. میں نے دیکھا ایک منگنے والا ہے، فقیر، گداگر، سوالی، اس کے ہاتھ میں کاسا ہے اور مجھے کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے نام پہ دے دو. اس کی وضاحت بتا رہی تھی وہ مسلمان ہے. اور میں کہوں عجیب بندہ ہے، وہ میری غیرت للکار رہا ہے، میرے نبی کا واسطہ مجھے دے رہا ہے اور مجھے جو ہے وہ اشتعال دلا رہا ہے کہ میں اپنے نبی، یہ کسی اور کا واسطہ نہیں مجھے دیتا، مجھے میرے نبی کا واسطہ دیتا ہے. بڑا سیانا ہے. اس کے کاسے میں کوئی رقم تھی تو اب وہ مجھے کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ دے دو. تو میں نے الٹی چال چلی، میں نے کہا تم محمد کے نام پہ دے دو. اب انگریز کے لفظ ہیں، جب میں نے اس کو یہ بولا، فقیر کو، منگتے کو، سوالی کو، گداگر کو، کہ تم اپنے نبی کے نام پہ مجھے دے دو، تو اس نے کہا یہ میرے سارے دن کی کمائی ہے، میرے نبی کے نام پہ اگر ساری زندگی کی کمائی مانگو گے وہ بھی تیرے لیے حاضر ہے. اس انگریز نے کہا میں ایوارڈ اس منگتے کو دوں گا، اس فقیر کو دوں گا جس نے اپنے نبی کے ساتھ سچی غلامی کا دعویٰ بھرا ہے. ایسا غلام ہونا چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے نبی کے ساتھ. تو یہ پیار اسلام مانگتا ہے، یہ پیار نہ ہوا تو بات کوئی نہیں بننی. سرکار کہتے ہیں جو میوزک ہے، جو گانا ہے، یہ دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے. ایک جگہ پہ نبی پاک نے فرمایا مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے میں آلات موسیقی توڑ دوں. اور ہم کہتے نہیں، نبی پاک جو فرماتے رہے. ہم جب ساری رات جو ہے وہ فلم دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کیا ہمیں نیند کوئی نہیں آتی. ہم جب مجرے نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، ہمیں سکون ہی کوئی نہیں آتا. پھر ہم کہتے ہیں مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، ایسے بات کوئی نہیں ماننی. ہم تو اپنی مرضی سے کسی کو دیکھ کوئی نہیں سکتے، ہم تو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے،
ہم تو اپنے گھروں کا ٹی وی اپنی مرضی سے چینل نہیں لگا سکتے. نبی پاک نے ہمیں ہر چیز کا اصول بتا دیا, ہر چیز کا اصول بتا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے, سرکار بیٹھے ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ. ایک نبینا صحابی آ جاتے ہیں, سرکار اپنی بیویوں کو کہتے ہیں جی ان سے پردہ کرو. نبینا صحابی, وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ نبینا ہے. سرکار اپنی بیویوں کو فرماتے ہیں, اور جن کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے, ان پاک بیویوں سے جن کے قدموں کی خاک برابر بھی رابعہ بصری نہیں ہو سکتی, جن کی خاک برابر بھی زمانے کی کوئی ولی عورت نہیں ہو سکتی. ان کی شان میں اللہ رب العزت نے جب قرآن اتارا فرمایا لستن کاحد من النساء, زمانے کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی. ان پاک عورتوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو آنکھوں والی ہو, اس کی آنکھیں نہیں ہے. اور ہم جب غیر عورتوں کو دیکھ نہ لیں ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا. اور ہم پھر کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں. نبی سے محبت کرنے والے یہ لوگ تھے. کریم آقا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. دوپہر گرمیاں دی فل دوپہر, اور دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلنا, اور مدینہ منورہ سے باہر ایک درخت تھا, وہاں تھوڑی دیر آرام کرنا, پھر اٹھ کے واپس چلے جانا. کسی نے کہنا اللہ کے بندے یہ کیا کام کرتے ہو, دوپہر کے وقت گھر سے گئے ہو, وہاں سے ہو کے آگے ہو. انہوں نے کہا میں نے نبی پاک کو ایک بار ایسے کرتے دیکھا تھا. حالانکہ کوئی قرآن کا ورقہ کوئی نہیں جو کھولنا ہے, کوئی حدیث رسول کوئی نہیں جو کھولنی ہے. وہ اس قدر ایمان اور دین کے ساتھ پختہ تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا, آپ نے دیکھا کہ بوڑھی عورت کھڑی, آپ رک گئے اس کے لیے, اور بڑے بڑے سرداران قریش وہ کھڑے ہیں. آپ کتنی دیر اس عورت کے پاس کھڑے رہے. وہ عورت بڑی وڈیری ہو گئی تھی, ضعیف ہو گئی تھی, وہ باتیں کر رہی تھی, آپ سنتے رہے. اور پھر جس وقت وہ اپنی مرضی سے کلام ختم کر کے گئی تو لوگوں نے کہا جی بوڑھی خاتون کے پاس آپ کھڑے ہیں, مکے کے کئی سردار اور عرب کے بڑے بڑے سردار آپ کا انتظار کر رہے ہیں, حکومت کے بڑے معاملات ہیں. فرمایا تم اس عورت کی بات کرتے ہو, وہ عورت معمولی عورت نہیں ہے. اگر مجھے ساری رات کھڑا کرتی تو میں ساری رات بھی کھڑا رہتی. یہ وہ عورت ہے جس کی شان میں اور جس کے کہنے پہ, جس کی مرضی پہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیات نازل ہوئی, یہ وہ عورت ہے. اور وہ تو ان عورتوں کا بڑا حیا کرتے تھے جن کی نسبت قرآن سے ہو جاتی تھی. تو جو خود صحابہ قرآن تھے ان کے ساتھ کتنا پیار ہوگا, اور جو صحابہ قرآن کا خون ہے ان کے ساتھ کتنا پیار ہوگا. وہ بی بی عام بی بی جس نے کہا تھا یا رسول اللہ فیصلہ کرے, میرا جو شوہر ہے وہ اظہار کر چکا مجھ سے, میں بوڑھی ہوں, میں کس کے دروازے پہ جاؤں, وہ بوڑھا ہے وہ کدھر جائے, بچے ماڑے ہیں اب ہم کدھر جائیں. دعا فرمائے ہمارا کوئی فیصلہ کرے کہ ہم دوبارہ پھر آپس میں ہماری طلاق نہ ہو. وہ عورت آئی اور اس کے لیے آسمان سے آیات نازل ہوئی تھی. حضرت عمر نے کہا یہ وہ بی بی ہے بڑی شان جو اتنی عظمت کا حیا کرتے ہیں. نبی پاک کے ساتھ جڑ گئی, حیا کیا ان کا. ہم تو ساری زندگی نبی پاک کی ہر چیز کو ہمیں پتہ ہے. آج ایسا دور کوئی نہیں ہے, لوگوں کو ساری باتوں کو پتہ ہے پر عمل کوئی نہیں کرتے. ہماری کامیابی اسی میں ہے, بخشش اسی میں ہے, نجات اسی میں ہے. رسول پاک کا نام آ جائے تو ہر چیز بند ہو جائے. اسی کے اندر ایمان ہے, اسی کے اندر کامیابی ہے. ایک آپ کو یہ واقعہ سنا دوں, میں پہلے بھی آپ کو عرض کیا, چند دن پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ نبی پاک کے لیے کچھ کرے تو اللہ بھی بڑا نوازتا ہے اور نبی پاک بھی بڑا نوازتے ہیں. ایک بی بی تھی, وہ سگی بہن نہیں تھی. چلو میں واضح کر دیتا ہوں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا. وہ بچپن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک لوری دیا کرتی تھی. صحابہ فی تمیزی صحابہ کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے بڑے محدث ہوئے, انہوں نے اس واقعے کو نقل فرمایا. آپ فرمایا اس کا انداز دیکھیں, ابھی پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز کا, لیکن وہ حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کی جو بیٹی ہے وہ لوری کیسے دیتی ہے کہ یا اللہ میرے اس بھائی کو عبد العباد تک باقی رکھنا, یا اللہ میرے اس بھائی کو لمبی عمر دینا, اور پھر کہا اس کو میں جوانی میں دیکھوں, یا اللہ اس کے جتنے حاسد ہیں وہ سارے تباہ ہو جائیں, یا اللہ اس کو بڑی بلندیاں دینا. یعنی یہ حضرت شیمہ, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم بھی اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہیں, وہ عجیب لفظ بولتے رہتے ہیں, کوئی دعا ہی بندہ دے دے بچوں کو,
وہ طوطا فلاں تو فلاں مینا تو فلاں اس طرح کر کے وہ بچوں کو لوری دینی کو ولے طرح دی دعا دیو بچیاں نو کوئی اللہ سننے فائدہ ہویا اللہ کا ذکر کرو یا وہ بچوں کو لوری بھی دینی ہے عجیب لفظ جو ٹی وی میں دیکھنا وہی کرنا شروع کر دینا ہے کیونکہ کلمہ تو ہم نے ٹی وی کا پڑھا ہے کون سا نبی پاک کا پڑھا ہے اگر نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہوتا تو نبی پاک کی پیروی کرتے نا صبح شام ٹی وی نام رکھنا ٹی وی والا پتہ نہیں عجیب یہ لفظ رکھنا جی ہم نے نہ پتہ اتنے عجیب نام جو ٹی وی میں سنا وہ رکھ لیا جو ٹی وی میں دیکھا وہ کر دیا جو ٹی وی میں ہو رہا سب وہی کرنا ہے جی تو اللہ کے بندو جو رسول پاک نے فرمایا وہ کرنا ہے ہمارے گلے میں پٹا رسول پاک کا ہے ہماری پہچان رسول پاک کی وجہ سے ہے اور ہم اگر زندہ ہیں تو رسول پاک کی وجہ سے زندہ ہیں ٹی وی شی وی کوئی شے نہیں ساڈے واسطے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوریاں تو آپ نے اکبر بچوں کو لوری دینی ہے تو ساتھ دعا بھی دیں اب یہ دیکھیں نا یہ کون سے مدرسے میں پڑھی تھی حضرت شیمہ ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا اور اس کو اعلان زمانہ جاہلیت گنا جاتا ہے اور وہاں پڑھنے کا رواج بھی نہیں تھا انداز دیکھیں آج ہماری پڑھی لکھی عورتیں جنہوں نے ماسٹر کیے ہوئے ہیں بی ایس سی ایم ایس سی کی ڈگریاں ہیں جن کے پاس وہ بھی بچوں کو لوری دیتی ہیں کوئی عام لفظ ہوں گے گانا ہی جن کا مقصد ہی کوئی نہیں تو بچے کو لوری بھی دینی ہے دعائیاں کلمات ہو اچھا بچے کو کیا لگے بچے کے کان میں نا بس آواز پڑھنی چاہیے بس آواز پڑھتی رہنا جی وہ سو جاتا ہے تو آپ اس کو نعت سنا دیں آپ اس کو ذکر الہی سنا دیں آپ اس کو دعائیں دیں دیں حضرت شیمہ کہتی ہیں یا اللہ اس کی لمبی عمر ہو یا اللہ یہ جوانی میں بھی میں دیکھوں یا اللہ اس کو بڑا خوبصورت کرنا یا اللہ اس کے سارے جو دشمن ہیں حاسد ہیں وہ سارے ختم کر دینا یہ بچپن میں لوری دیا کرتی تھی تو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا جس نے نبی پاک کے ساتھ نیکی کی اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا وقت گزرتا گیا ایک جنگ ہوئی بنو حوازن کے ساتھ اچھا یہ بڑا قبیلہ تھا اس کی ایک شاخ تھی جس کا نام تھا بنو سعد اور بنو سعد میں حضرت حلیمہ تھی لیکن جو مین قبیلہ ہے وہ بنو حوازن بنتا ہے جنگ ہوئی اور بڑا مسئلہ وہاں پہ بنا لوگ جمع ہو گئے تو ان میں سے ایک عورت وہاں پہ قید ہوئی اس عورت نے کہا کہ مسلمانوں میں تمہارے نبی کی رضائی بہن ہوں تم مجھے قید کرتے ہو اب یہ حضرت شیمہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا تعارف کروایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو بڑا اعزاز دیا وہ بات ہمارا مقصد سنانا نہیں سنانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے گھر بلا کے کلمہ پڑھوا دیا اب انہوں نے کیا کیا تھا حضرت شیمہ کی نیکی کیا تھی حضرت شیمہ کی نیکی یہ تھی کہ بچپن میں نبی پاک کو دعائیں دیا کرتی تھی اور آج اگر کوئی دلی طور پہ نبی پاک کی محبت میں زناکاری چھوڑتا ہے تو کیا نبی پاک اس کو کوئی نہیں دیں گے یا اللہ اس کو کوئی نہیں دے گا اللہ نے کیا دیا اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں زمانے میں اسلام سے بڑی دولت اس بی بی کا کمال کیا تھا اس نے تھوڑی زبان الائی اور زبان الا کے بچپن میں نبی پاک کو دعا دی یا اللہ اس کی عمر لمبی کرنا یا اللہ اس کی جوانی کو دیکھوں یا اللہ اس کے سارے دشمن ختم ہو جائے حسد کرنے والے تباہ ہو جائے یہ دعا دی نبی پاک کو تو اللہ نے کتنا نوازا اللہ نے نبی پاک کو اس کے گھر میں بیچ کے اس کو پھر مسلمان کروا دیا اتنا نوازتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہم سرکار کے لیے کچھ کرتے ہی کوئی نہیں رشتہ داروں کے لیے یاروں کے لیے برادری کے لیے سکول کے لیے کالج کے لیے فیسیں بھی دیتے ہیں ہر بندہ مہینے کا کیبل کا بل بھی دیتا ہے نیٹ کا بل بھی دیتا ہے اور موبائل پیکر بھی لگواتا ہے لیکن کوئی بندہ یہ کہے میں نا ہر مہینے نبی پاک کی محبت میں 100 روپیہ دیتا ہوں اللہ کی راہ میں اور نبی پاک کے لیے کیا کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تو فرض ہے آپ کے اوپر وہ تو دینی ہے عشر دیتے ہیں تو وہ کون سا مار کماتے ہیں وہ فرض ہے آپ کے اوپر اور کوئی مانگنے آ جاتا ہے وہ تو مانگنے والے کے منہ کو آپ دے رہی ہے نبی پاک کے لیے آپ نے کیا کیا ساری زندگی یا نبی پاک کوئی ایسی نیکی ہے ہماری ہم کہہ سکے کہ یہ کام میں نبی پاک کے لیے کیا ہے کوئی کم از کم کوئی ایک کام تو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے یہ کام اپنے آقا کے لیے کیا ہے یہ کام ہم نے رسول پاک کے لیے کیا ہے اور وہ رسول ہے جن کے بارے میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں کہاں ملیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میزان ہوگا وہاں میں کھڑا ہوں گا وہاں کیوں فرمایا اپنے امتیوں کے اعمال تلوا رہا ہوں گا اور جس کے کم ہوگی اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ کرم فرما اور پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو فرمایا حوض کوثر پہ فرمایا وہاں پر کیوں فرمایا وہاں اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا فرمایا یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط کے اوپر جو گریں گے ان کو پکڑ کے میں کنارے لگا رہا ہوں گا سرکار وہاں پر ہماری لیے
اور سرکار معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جائیں پھر بھی امت کو یاد رکھیں, ہر جگہ پہ امت کو یاد رکھیں. امت نے پورا وعدہ نبھا رکھا ہے کہ یا رسول اللہ ساری زندگی ہم بھی آپ کو یاد کوئی نہیں کرنا, آپ ہر لمحہ ہمیں یاد کیا ہے, ہم نے کوئی نہیں یاد کرنا. ہمارے یار تھوڑے ہیں یاد کرنے کے لیے, ہم نے فلم ڈرامے کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, ہم نے چوک کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. ہر وقت ہم دین کے کام کرتے رہیں اور روزانہ 100 بار درود پڑھیں گے تو 5 منٹ لگیں گے. ہمارے پاس 5 منٹ کوئی نہیں ہے, ہم گھنٹہ گھنٹہ یوٹیوب کو دیں گے, فیس بک کو دیں گے, واٹس ایپ کو دیں گے, پر درود کے لیے ٹائم کوئی نہیں. آپ کہتے رہے یا رسول اللہ ہمارے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, پر ہم نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانی, ہم نے آپ کی آنکھوں کو پریشان ہی کرنا ہے فلمیں دیکھ کے, فلم گند بھر کے, اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے, آپ کے دشمنوں کے ساتھ میل جول رکھ کے, یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا اس کی مخالفت کر کے. ہم نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈے کوئی نہیں کرنی بلکہ آپ کی آنکھوں کو اور تکلیف دینی ہے. یہ ہم امتی ہیں. اور باپ کی بھی بندہ 10 دن نہ مانے, باپ کی بھی نہ مانے, گھر کے اندر رہے تو بندہ کہے مرضی میں اپنی کرنی جے, پھر ابا جی بھی بازو پاڑ کے کہتے ہیں جا اپنے گھر, اتنے تیری کوئی نہیں جگہ ہے. وہ ابا گھر میں نہیں رہنے دیتا. جس گھر میں آپ اپنی مرضی کریں, جس ملک میں جس دین میں ہم اپنی مرضی کریں, نبی اور خدا کے طریقے پہ نہ چلیں, تو پھر اس نبی اور خدا کو ہماری بھی کوئی نہیں ضرورت ہے. ہم کہتے نہیں جی نہیں ہمیں تو کچھ ہوتا کوئی نہیں, ہم اتنا عرصہ ہو گیا فلمیں دیکھتے ہیں, اتنا عرصہ ہو گیا ڈرامہ دیکھتے ہیں, ہمیں تو کچھ ہوتا ہی کوئی نہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی عبادت کی لذت چھین لیتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو میری طرح گھنٹہ گھنٹہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو دل کوئی نہیں کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں تو اور کیا ہے. ایک بندہ تھا تو وہ کہنے لگا کہ میں اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کر لیا ہے. اس کے یاروں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کفر کیوں اختیار کیا ہے, تو نے کفر کیوں اختیار کیا ہے. اس نے کہا جی میں کیا کروں, مجھے لگا اسلام سچا مذہب ہی نہیں ہے. پوچھا وہ کیسے, کہا ایک دن میں بڑا جرم کیا اور میں نے کہا کہ اس جرم کی مجھے سزا ملے گی. میں رات تک بڑا پریشان رہا, مجھے سزا ملے گی, کوئی نہ ملی. پھر میں اور جری ہو گیا, 10 دن گزرے, 15 دن گزرے, کوئی نہ سزا ملی. پھر گناہ کیا, پھر میں نے اس سے بڑا گناہ کر لیا, اس سے جو بڑا گناہ تھا. مجھے لگا مجھے سزا ملے گی, پر مجھے پھر سزا کوئی نہ ملی. 1 دن گیا, 2 دن گئے, 10 دن, پھر میں نے کہا کہ نہیں اسلام سچا مذہب ہی نہیں ہے. پھر میں نے چھوڑ دیا. ان کے دوستوں نے کہا اللہ کے بندے اس سے بڑی اور سزا اور کیا ہو سکتی ہے, اللہ نے اپنا ایمان ہی تو سے چھین لیا ہے, ابھی تو کہتا مجھے سزا کوئی نہیں ملی. ہم کہتے ہیں ہمیں سزا کوئی نہیں ملتی, اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا, اس سے بڑی سزا کیا ہے. اللہ ہمیں توفیق نہیں دیتا میرے گھر میں آؤ, ہمیں نماز پڑھنے کو دل ہی کوئی نہیں کرتا. گراؤنڈ میں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں, موبائل کی سکرین پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کے گھر میں 10 منٹ بیٹھنے کو دل کوئی نہیں کرتا, 10 منٹ درود پڑھنے کو دل کوئی نہیں کرتا, گھنٹہ گانے گاتے رہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں سزا کوئی نہیں ملی. یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور سرکار کی چاہت کے بنا کوئی زندگی کامیاب کوئی نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی ایسا کام تو ہونا جی بندہ کہ میں خالصتاً نبی کے لیے کیا ہے, اللہ کے رسول کی محبت کے لیے کیا ہے. مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا, میں نے یہ کام, میں پہلے بے نمازی تھا, مجھے کسی نے کہا تو میں نے نمازیں صرف اس لیے شروع کی ہیں کہ نبی پاک کے میلاد کا مہینہ تھا اور ساری کائنات اس مہینے میں نبی پاک کے لیے بڑا کچھ کرتی ہے, تو میں کچھ دے نہیں سکتا تھا, تو میں نے کہا میں وہ دوں جس سے نبی پاک راضی ہوتے ہیں, جس سے نبی پاک راضی ہوتے ہیں. آپ ساروں کو پتہ نبی پاک کس سے راضی ہوتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مفہوم حدیث روایت بالمعنی. تو نبی پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں پکی نمازی ہونے کی جو ہے وعدہ کر لیا. جی میرے اندر یہ فلاں جرم تھا, میں شراب پی لیتا تھا, شرابیوں کے ساتھ میرے تعلق تھے, میں نے نبی پاک کے صدقے یہ عزم کیا کہ یا اللہ تیرے نبی کے میلاد کا مہینہ ہے, میں آج کے بعد شراب کے قریب نہیں جاؤں گا, شرابیوں کے قریب نہیں جاؤں گا. یا اللہ زانیوں کے ساتھ میری دوستی تھی, تو میں نبی پاک کی محبت کے صدقے تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. وہ نبی پاک کے نام کی نیکی کر کے تو دیکھیں. وہ یہاں کوئی تھوڑی سمجھ والا غیرت والا انسان ہونا جی, اس سے دوستی نبھا کے دیکھیں, وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یار میرے واسطے انہیں ایسا کیتا سی, میرے واسطے انہیں ایسا کیتا سی. اور نبی پاک واسطے کبیرہ گناہ چھڈو تو یقیناً اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی اور زیارت بھی نصیب فرمائے گا. پر نبی پاک کے لیے کچھ کریں تو صحیح. سٹ کھائیے تو تاں کم بنتا ہے, سٹ کھان تو بنا تے اللہ صحابہ نے کوئی شے نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے صحابہ رسول پاک صلی اللہ قرآن پاک نازل ہوا, صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کرم فرماؤ, دعا فرماؤ, ساڈے تے بڑیاں زیادتیاں اللہ پیاں, اللہ بس کرے. دعا
کہ اللہ نو فرماؤ جی ہوں اللہ رب العزت بڑی ساڈے اتنے سختیاں آ گئی نے، اللہ نو فرماؤ ہوں سانو معافی دے دے، مالک نو کو سانو معافی دے دے۔ تو قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں، فرمایا علی تک تے تانوں اس طرح زمایا نہیں گیا جس طرح پہلا لوگوں نو زمایا گیا، آریاں دے وچوں کڈے گئے۔ یہ صحابہ واسطے نازل ہویا ہے، اسی کوئی قربانی نہ دئیے، اسی کہیے نہیں جی فلم چھڑنا بڑا مشکل ہے، زنا چھڑنا بڑا مشکل ہے، شراب چھڑنی بڑی مشکل ہے، او کسی دا ڈیرا چھڑنا بڑا مشکل ہے، او قادیانیاں نو چھڑنا بڑا مشکل ہے۔ مشکل ٹھاواں گے تے سرکار دی نگاہ کرم ہوئے گی، زخم آئے تے پھر ہی جیڑی ہے وہ محبت زیادہ ودی ہے، وہ بچہ بھی نہ روے تے ماں دودھ کوئی نہیں پیاندی، تے اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کچھ کران گے تے انہاں دی محبت زیادہ ہوے۔ تے ربیع الاول ساڈے واسطے ایک بڑا اللہ تعالیٰ دا تحفہ ہے، اس مہینے دے وچ دعا بھی کران گے، کوشش بھی کران گے تے اللہ بڑا ہی کرم فرمائے گا۔ میں کچھ اور موضوع بیان کرنا سی تے او موضوع دی چٹ میری جیب دے وچ ہی رہ گئی تے کچھ میں اور گلاں کرنی سی، اج انجے کوئی گفتگو ہوگی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ لفظ جڑے ٹوٹے پھوٹے نے اللہ پاک انہاں نوں بھی قبول فرمائے تے غلطیاں تو اللہ پناہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔